नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ़ चल रही है, 5 सबक उसके अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और 5 ही रुकू भी उसके हो गए। पहले 5 रुकू हमने पढ़ लिए। आज हम इंशाअल्लाह उसका 6ठा रुकू पढ़ेंगे जो दुनिया की बेसुबाती से मुताल्लिक़ है। इस बात से मुताल्लिक़ है कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत बड़ी आर्ज़ी है, बड़ी फ़ानी है। तो मैं आयतें पहले पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा। अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल-बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिक थवाबन व ख़ैरुन अमला। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल वतरल अर्द बारिज़तन वहशरनाहुम फलम नुग़ादिर मिनहुम अहदा वउरिदू अला रब्बिक सफ़्फ़न लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रह बल ज़अम्तुम अन लन नजअल लकुम मौइदा। ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान तो सारा ही बहुत मुबारक होता है, लेकिन आखिरी अशरा बहुत ही कीमती होता है। और आखिरी अशरे में फिर ताक़ रातें जिनमें लैलतुल क़द्र का इम्कान होता है, उनकी क़द्र व कीमत सबसे ज़्यादा होती है। हम सच्ची बात यह है कि रमज़ान को गफ़लतों की नज़र कर देते हैं। हालांकि एक मुख्तसर सा वक्त होता है। देखिए, अभी कल की बात मालूम होती है कि हमने इस्तक़बाल रमज़ान और आमद रमज़ान की गुफ्तगू हो रही थी और आज आखिरी अशरा आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये आहिस्तगी इस वक्त सोची जाए तो नज़र आती है जो हिस्सा गुज़र गया वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गुज़रा। आगे का सोचा जाए तो सफ़र आहिस्ता लगता है, पीछे मुड़ के देखिए तो चश्मे ज़दन में जैसे कोई चीज़ गुज़र जाती है। पूरे रमज़ान में इंसान से जो कोताही और जो कमी हुई हो, और यकीनन हुई होती है इंसान जितना उस पर गौर करे, अब वक्त होता है कि उस कमी और कोताही की तलाफ़ी की जाए। तो बहरहाल आते हैं अपने सबक की जानिब। अल्लाह जल्ल शानहू, पहले तो वो दो लोगों का जो किस्सा सुनाया गया था, वो तो एक वाक़या था जिससे शुक्र और अल्लाह ताला की नेमतों की एहसानमंदी पर बात थी।
یہاں پر ایک عمومی ہر انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھے اور بتائے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائیے، انہیں بتائیں کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کتنی چیز ہے. تو انسان کو چونکہ بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے یا بات انسان کو مشاہدے سے سمجھ میں آتی ہے، جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ بات انسان کو عقل میں اور اس کے دل میں جلدی آتی ہے. تو کہا کہ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی دنیا کی جو آج آپ کو رونقیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین خشک تھی، پانی برسا دیا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور اس زمین کو پانی لگنے کی وجہ سے ساری زمین سبزے کے ساتھ لہلہانے لگی، ہر قسم کا سبزہ اس میں اگایا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، خوب گنجان ہو گئی، قسم قسم کے سبزے نے زمین پر ایک باغ و بہار بنا دی. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ سبزہ اپنی ایک مدت لے کر آتا ہے، ہر بہار کے بعد ایک خزاں ہے اور ہر کمال کو زوال ہے. تو وہ پھر وہ سرسبز و تر و تازہ جو تھی وہ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایسی ریزہ ریزہ پھر وہ ہو جائے کہ ہوا اس کو اڑاتی پھرے. وہ سبزہ جو کبھی آنکھوں کو بڑا بھا رہا تھا، جو درختوں اور پودوں کی شکل میں تھا، وہ چورا چورا ہو کے فضا کے اندر بکھر جائے. یہ زندگی کی مثال ہے. یعنی ایک وقت میں زندگی اپنی بہترین اٹھان پر ہوتی ہے، بہترین اس دوران انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ان کے جسموں کی قبر میں کیا حالت ہے. وہ جسم جو سنوارے جاتے تھے، وہ جسم جو بنائے جاتے تھے، وہ جسم جن پر اعلیٰ ترین کپڑے پہنائے جن کو جاتے تھے، وہ جسم جن کی آرائش و زیبائش پر گھنٹوں خرچ ہوا کرتے تھے، کوئی قبر کھود کے دیکھا جائے کہ وہ اس جسم کا آج کیا حال ہے. تذروہ الریاح، تو ہڈیاں بھی مٹی کے اندر مل چکی ہوتی. تو فانی ہے انسان، اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ فانی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یعنی جب چاہیں تو کسی چیز کو ترقی دیں اور جب چاہیں کسی چیز کو فنا کر دیں. قدرتوں کی تمام طاقت اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے. عروج بھی اس کی جانب سے ہے، زوال بھی اس کی جانب سے ہے. تو کوئی بھی چیز انسان کو اس غفلت اور دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہمیشہ ایسے چلے گا. ہم میں سے ہر شخص نے اپنی عمر کے معاملے میں دھوکہ کھایا. ہمارا خیال تھا عمر ایسی چلتی رہے گی.
آج پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس چشم زدن کے ساتھ گزری ہے. ہم نے صحت کے بارے میں دھوکہ کھایا، ہمارا خیال تھا ہم ہمیشہ توانا رہیں گے. تو کہا کہ اس کے بعد اللہ فرما رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. جب زندگی اتنی عارضی اور فانی ہے تو مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے. زینت الحیات الدنیا، یعنی کہ دنیا خود فانی ہے تو مال اور اولاد تو اس کی ایک زینت ہے فقط. تو گویا کہ مال اور اولاد تو دنیا سے بھی زیادہ عارضی چیز ہے. دیکھیں نا، پوری دنیا رہتی ہے، انسان نہیں رہتا، حالانکہ دنیا خود عارضی ہے، لیکن دنیا ہوتی ہے، انسان نہیں رہتا. تو گویا کہ دنیا عارضی فانی، اس کے اندر انسان اس سے زیادہ عارضی فانی، اور اس انسان کے پاس آگے جو اس کی بلانگنگز ہیں، جو اس کی ملکیتیں ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ عارضی اور فانی. تو پہلی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر انسان ہے، دوسرا لیئر انسان کے پاس اس کی اولاد ہے یا اس کا مال ہے، یہ ایک تیسرا مرلہ، اور فنا کے اندر یہ تیسرا مرلہ سب سے زیادہ فانی. اور یہی انسان کو ہر وقت اور ہر وقت اپنے اندر مشغول رکھنے والا، اسی کی فکر میں انسان ہلکان، اسی کی فکر میں تردد میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. اور بہت سارے بیچارے اسی مال اور اولاد کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہوتے ہیں. بچوں کے لیے کمانے کے نام پر ہر چیز کماتے ہیں، بچوں کے لیے گھر بنانے کے نام پر ہر قسم کا مال کماتے ہیں، اور مال کو بڑھانے کی ہوس میں ہر قسم کا ناجائز کا ارتکاب انسان سے ہوتا ہے. تو کہا کہ والباقیات الصالحات، یہ عارضی چیزیں ہیں، زینت ہے. باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، الباقیات باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہا کہ یہ جو ہیں آخرت میں، یعنی اس دنیا کی نسبت سے ثواب کے اعتبار سے 1000 درجے بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی، عمل کہتے ہیں امید کو، امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجے بہتر ہے. کہ جو امیدیں تم لوگوں نے اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے لگا رکھی ہیں، اگر وہ امیدیں اپنی نیکیوں سے لگا لو تو تمہاری نیکیاں کہیں زیادہ قابل اعتماد ہیں، 1000 درجے زیادہ اس قابل ہیں کہ اس سے کوئی امید رکھی جائے، بجائے اس کے کہ عارضی دنیا کی فانی اولاد اور فانی مال سے کوئی امید رکھی جائے. امید رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی امیدیں نہ رکھی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر آسرا کرنے سے، اسی پر تکیہ لگانے سے، اسی پر توکل کرنے سے، اسی پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ نیکیوں کو دائمی سمجھو، کیونکہ اس کا اجر تو دائمی ہے، اجر تو ضائع نہیں ہوگا. ابھی ہم نے یہ چند آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرما دے تو یہ اجر تو دائمی ہے، جو ضائع ہونے والا نہیں ہے. ہم نے تلاوت کی، اس کا اجر تو دائمی ہے، اگر اخلاص ہے تو، اگر اللہ کے لیے ہے تو. ایک دفعہ زبان سے کہہ دے سبحان اللہ، میں نے کہا آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا اجر دائمی ہے. ہم نے الحمدللہ کہہ دیا، آپ نے بھی کہا میرے ساتھ، اس پر جو اجر مرتب ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اس چیز کو ہمارا کتنا وقت ملتا ہے، اور فانی اور زینت اور زیب و زینت کی چیزوں کو ہمارا دنیا میں کتنا وقت ملتا ہے. قرآن اس طرف متوجہ کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے ہماری. اللہ اکبر. اچھا، باقیات الصالحات سے یوں تو یہاں تو عام لفظ آیا، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہے. تو میں نے آپ کو بہت شروع میں کہا تھا کہ 300 دفعہ صبح ان کو پڑھنا ہے، 300 دفعہ شام میں پڑھنا ہے، شاید آپ کو یاد ہو. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تمام اعمال حسنہ باقیات الصالحات، ہر وہ نیکی جو رہ جائے باقیات الصالحات. بعض نے کہا ہے کہ اولاد باقیات الصالحات ہے، اگر وہ نیک بنا دی جائے تو. اگر صرف اولاد ہے تو ظاہر ہے زینت الحیات دنیا، دنیا میں تو زینت ہے، خوشی کا سامان ہے، اور اگر نیک ہے تو باقیات الصالحات ہے. اگر نری اولاد ہے تو فتنہ ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، آزمائش ہے. اگر نیک اولاد ہے تو نعمت ہے.
نیک اولاد ہے تو صدقہ جاریہ ہے، صاف حدیث میں آتا ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو نیک اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے، نیک اولاد باقیات الصالحات بھی ہے، نیک اولاد جو ہے وہ آخرت کا سرمایہ بھی ہے، نیک اولاد جو ہے وہ انسان کے اوپر دنیا و آخرت کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، بشرطے کہ اولاد نیک ہو۔ اور نیکی کے رستوں پر ڈالنے کے حد تک والدین مکلف ہیں، نیک بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے نیکی کا ماحول پرووائڈ کرنا، نیکی کے اسباب مہیا کرنا، نیکی کے ذرائع مہیا کرنا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ نیک بنا دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس میں والدین سے غلطی ہوتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے اختیار میں صرف کوشش ہے، ایک محنت ہے، درست فیصلے ہیں، نیک صحبتوں تک ان کو پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو چینج کر دیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس سے اپنی کوشش جاری رکھیں، اگر نتیجہ بھی نہیں بھی مل رہا تو مایوس ہرگز نہ ہو، نگاہ اللہ پر رکھیں کہ اللہ کرے گا تو ہم نگاہ اولاد پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ کیوں نہیں ہوا، میں نے یہ کوشش کی، یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ خوب محنت کریں اولاد پر، نیکی کے سارے اسباب ان کو مہیا کریں، جیسے بھی آپ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ۔ سیرت کورس چل رہا ہے، 50,000 بچے ماشاءاللہ، 30-40,000 بچے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ والدین کوشش کر رہے ہیں ان کو نیک کرنے کی، اچھا بنانے کی، کردار اچھا کرنے کی ان کی۔ اب یہ کوشش آپ کے اختیار میں ہے، نتیجہ اللہ کے، تو کوشش بچوں پر کریں، نگاہ اللہ پر رکھیں، ہر وقت اللہ پہ نگاہ رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ میں نے کوشش کی ہے ٹوٹی پھوٹی، یا اللہ تو اس کوشش کو ثمر خیز کر دے، بارآور کر دے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ میری کوشش کا نتیجہ یہ میں جو ہے نا ہمارے کام خراب کرتی، میں نے یہ کیا تو یہ کیوں نہیں ہوا، میں نے یہ کیا تو یہ کیوں نہیں ہوا، میں کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کریں گے، پوری بھرپور کوشش کریں گے، لیکن اس کو ٹوٹا پھوٹا سمجھیں گے، اعلیٰ ترین محنت کریں گے لیکن اس کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اور پھر نگاہ اللہ پر رکھیں گے کہ اللہ کرنا تو نے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور توقع بھی اس کی بہت بہتر ہے، نوا اس کے لیے امید کے اعتبار سے وہ 1000 درجے بہتر ہے۔ اچھا جی، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کی چونکہ بے ثباتی کی بات ہو رہی ہے تو وہ یوم نسیر الجبال، اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ پہاڑ کہتے ہیں نا فلانی چیز پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی ہے، پہاڑ کا اپنی جگہ پر کھڑا ہونا ضرب المثل اور محاورہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، چل پڑیں گے پہاڑ، چلا دیں گے ہم پہاڑوں کو۔ نسیر الجبال وتری الارض بارزہ، اور آپ زمین کو کھلا ہو، یعنی زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی پانی ہوگا، نہ تو زمین ایک کھلے میدان کی طرح ہو جائے گی پہلے مرحلے میں۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور ہم حشرناہم اور پھر ہم یہ ہوگا کہ ہم سب کو اپنی قبروں سے اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے میدان میں جمع کریں گے۔ حشرناہم ولم نغادر منہم احدا، اور ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، کوئی ہم سے بچ نہیں جائے گا، کوئی کونے خدرے میں گھس گیا کہ چلو جی میں میدان میں حاضر نہ ہوں۔ ولم نغادر منہم احدا، ایک شخص بھی ان میں سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ وعرضوا، اور پیش کیے جائیں گے، علی ربک، اپنے رب کے سامنے، صفا، قطار باندھ کر۔ مجرموں کو قطار باندھ کے لایا جاتا ہے نا، قطار میں ہوں گے۔ آج تو دنیا میں لوگ بڑے کر و فر کے ساتھ چلتے ہیں اور قطار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جتنے VIP ہوتے ہیں یہ قطار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کسی قطار میں لگنا، کیونکہ اس انسان عام آدمی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہاں قطار میں ہوں گے سارے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو آخر تم ہمارے پاس دوبارہ پیدا ہو کر آئے، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار یعنی دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح اب ہم تم کو دوبارہ لے کر آئے یا نہیں آئے؟ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اور تم تو یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں لائیں گے، جو تمہارے دوبارہ پیدا ہونے کا جو وقت موعود ہے، جس کا وعدہ ہوا ہوا جس وقت کا، تم تو سمجھتے تھے وہ وقت نہیں آئے گا،
آ گیا یا نہیں آیا؟ تو ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر یا نہیں کھڑے ہو گئے؟ پوچھا جائے گا ان سے، لقد جئتمونا، لے آئے ہم تم کو، آ پہنچے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلے بنایا تھا، ہمارے پاس سے ہی گئے تھے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم تو یہ سمجھتے تھے اور تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ وقت موعود نہیں آئے گا۔ وقت موعود کہتے ہیں وہ وقت جس کا وعدہ کیا ہوا، تم تو یہ سمجھتے تھے یہ نہیں آئے گا، آ گیا یہ۔ پھر کیا ہوگا؟ ووضع الکتاب، کتاب نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، پڑھو بھائی، کھاتا سامنے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ کہتے ہیں پھر تم لوگ دیکھ لو گے مجرموں کو، مشفقین مما فی، کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، انتہائی ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے بربادی، ہائے خرابی، ہائے ہماری بدنصیبی، ما لِهَذَا الْكِتَاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات نہیں چھوڑی جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ کیسا ریکارڈ ہے، اس میں تو کوئی معمولی سے معمولی بات بھی مسنگ نہیں ہے، زندگی کی ہر بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیا چیز، کیسا نامہ اعمال ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہاں پر لکھا ہوا پائیں گے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، خفیہ سے خفیہ چیز، وہ وہاں پر اس کو لکھا ہوا پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے جو کی نہیں تھی، کوئی ایسا گناہ لکھا ہوا ہے جو کیا ہی نہیں تھا، یا گناہ کم کیا تھا، عمل چھوٹے گناہ کا کیا تھا، وہاں کیا صغیرہ تھا کبیرہ کر کے لکھا ہوا ہے، یا کیے 10 تھے 100 لکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی عمل، اس کا جو ثواب یا جو گناہ بنتا ہے پورا پورا لکھا ہوا ہوگا بغیر کسی کمی بیشی کے۔ مطلب یہ کہ جو انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جو وہ بوئے گا وہ کاٹے گا۔ اس لیے دنیا کی اس بے ثباتی کو دیکھتے ہوئے زیادہ زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ اور آج کل تو اعمال کے دن، یہ تو سیزن ہے نیکیوں کا، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پہ توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں اور کوشش کریں کہ ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ان راتوں کو خوب جاگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔